बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज बड़े अहम टॉपिक्स हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बड़ी अहम खबर है, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। चूँकि नैब तरामीम का केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ेर समाअत है और ये केस तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की दरख्वास्त पर जो है वो चल रहा है। उनकी पिटिशन पर ये केस ज़ेर समाअत है, जिसकी 50 समाअतें हो चुकी हैं। कल दोबारा इस केस की समाअत होगी। और इस केस में ये दरख्वास्त की गई है सुप्रीम कोर्ट से कि जो पीडीएम गवर्नमेंट पीडीएम गवर्नमेंट ने जो नैब तरामीम की थी और उस नैब तरामीम के बाद जो केसेस वापस हुए थे उन्हें कलअदम करार दिया जाए और ये नैब तरामीम जो है इसका कानून ख़त्म किया जाए। अब इससे पहले दो और अहम केसेस थे जिन्हें जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ेर समाअत हैं और उन पर अभी फैसला होना है। ये पीडीएम गवर्नमेंट के दो अहम जो कानून साजी हुई थी वो अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ेर समाअत है। एक को तो कलअदम करार दे दिया गया है और दूसरे की अभी जो है वो समाअत चल रही है। अब इसमें ये केसेस कौन कौन से हैं और नैब तरामीम का जो केस है वो क्यों चैलेंज किया गया था, वो कौन से कवानीन हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ेर समाअत हैं, उन पर क्या फ़ैसला आ सकता है और क्या फ़ैसला आया है, इस पर हम आपको तफसील से आगाह करेंगे कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान क्यों जो है उन्होंने ये कानून चैलेंज किया था। अब इसके बाद एक और बड़ा अहम मामला वो ये है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की आज अटक जेल में उस केस की समाअत हुई जिसमें सैफर साजिश केस में उन्हें जुडिशल रिमांड पर दोबारा जो है जेल के हवाले कर दिया गया है। अटक जेल के अंदर जो है वो जज साहब गए और वहाँ पर समाअत हुई। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के वकला पेश हुए, अपने अपने दलाइल दिए, उसके बाद जो है वो जुडिशल रिमांड पर उन्हें दोबारा जेल हुकाम के हवाले कर दिया गया। उस पर बात करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम सुप्रीम कोर्ट चलते हैं और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं सईद बलोच साहब, जो ये केस लम्हा बलम्हा जो है वो रिपोर्ट करते रहे हैं। जब इमरान खान ने ये केस दायर किया था नैब तरामीम का, उस वक़्त से लेके तो अब तक 50 समातों का अहवाल जो है वो ये जानते हैं, क्योंकि उन्होंने तमाम समातों में ये वहाँ पर हाज़िर रहे, रिपोर्ट करते रहे और जो है वो इसके मुतालिक आपको तफसील से आगाह करेंगे। सईद बलोच, शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सर। हमें सिर्फ ये बताएं कि एक तो नैब तरमीम का केस जो है वो ज़ेर समाअत है और ये कानून साजी की गई थी पीडीएम गवर्नमेंट के अंदर। जी। पहले हम अपने नाज़रीन को बताते हैं कि वो कौन से कवानीन हैं जो चैलेंज किए गए सुप्रीम कोर्ट के पास, जो पीडीएम गवर्नमेंट ने कानून साजी की थी और कानून बन चुके थे। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है उसे जो है वो उसके खिलाफ दरखास्तें आई और उन्हें कलअदम भी करार दिया गया एक कानून को, और दूसरे को जो है अभी उसकी समाअत जारी है। तो थोड़ा सा उसका हवाला बताएं कि पहले कौन कौन से कवानीन को जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया। बहुत शुक्रिया जावेद बलोच साहब। सुप्रीम कोर्ट में पीडीएम के जो तकरीबन 16 माह बनते हैं उसमें 3 ऐसे कवानीन हैं जो चैलेंज किए गए। एक तो नैब तरामीम का केस है। इन तरामीम को गुज़श्ता साल पीडीएम हुकूमत ने मंजूर किया, जिसके बाद चेयरमैन पीटीआई की जानिब से ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई। अब इस केस पर आज 50वीं समाअत थी, इसकी समाअतों की 50 मुकम्मल हो चुकी है। इम्कान यही है कि आइंदा हफ्ते इस केस की समाअत मुकम्मल हो जाएगी। जवाब जवाब का सिलसिला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जारी है। ये केस मुकम्मल तौर पर तो जो तरामीम है ये कलअदम शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तमाम तरामीम को कलअदम करार ना दे, लेकिन कुछ ऐसी तरामीम हैं जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी तरफ से कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस या कुछ ऐसी हिदायत जारी कर सकती है। पार्लियामेंट को दोबारा इन तरामीम पर गौर करने का भी कह सकती है, क्योंकि कुछ ऐसी तरामीम है जैसे ज़मानत वाला मामला है, रिमांड का मामला है, वो आज भी चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत उसका नुक्ता जो है वो उठाया था और उसमें चीफ जस्टिस ने की जानिब से कहा गया कि तकरीबन 90 रोज़ तक तो मुल्ज़मान जो गिरफ्तार किए जाते थे उनको ज़मानत नहीं मिलती थी, और उसके अलावा जो हिरासत में रहते थे कई साल तक वो नैब की हिरासत में रहते थे और फिर अचानक बताया जाता था कि उनके खिलाफ जो केस है वो साबित नहीं हो सका। अभी मैं आपको उसकी हालिया मिसाल देता हूँ कि जो वज़ीर आज़म निगरान वज़ीर आज़म है उनके मुआवन ख़ुसूसी हैं आहद चीमा,
اب وہ تقریباً 3 سال نیب کی حراست میں رہے، اور اب گزشتہ ہفتے جب سپریم کورٹ میں اس کیس کی سماعت ہوئی تو جو نیب پراسیکیوٹر تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ ان نہیں کے ملا، خلاف کوئی ٹھوس شواہد نہیں کچھ نہیں ملے ملا۔ اور ان کے خلاف کیس ثابت نہیں ہو سکا۔ ایک تو یہ کیس ہے جو نیب ترامیم کا بھی چل رہا ہے، دوسرا جو 2 قوانین ہیں ان میں ایک سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا قانون ہے جو 10 اپریل کو سپریم پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں منظور کیا گیا، اور دس 13 دس اپریل دن کو کے بعد اس قانون نے خود بخود نافذ ہو جانا تھا، کیونکہ مشترکہ اجلاس میں اس کی منظوری دی گئی تھی، اور 13 اپریل کو سپریم کورٹ نے اس قانون کے خلاف سماعت کرتے ہوئے اس کے اوپر حکم امتناع جاری کر دیا۔ اب اس اور کیس یہ کی کیس یہ قانون تھا کیا کہ جو سو موٹو ہے کا اختیار ہے اس پہ تھا یہ قانون؟ جی، اصل میں کافی عرصے سے بہت زیادہ اعتراضات سامنے آ رہے تھے وکلا کمیونٹی کی جانب سے بھی، جو وکلا کی تنظیمیں ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہو گئی یا پاکستان بار کونسل یا جو صوبائی بار کونسلز ہیں، ان کی جانب سے یہ اعتراضات سامنے آ رہے تھے کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت کچھ ایسے پیرامیٹرز طے ہونے چاہیے جس کی بنیاد پر سپریم کورٹ یا چیف جسٹس پاکستان از خود نوٹس لیتا ہے، ٹھیک۔ اور اسی ایشوز کے اوپر پھر حکومت کی جانب سے قانون سازی کی گئی، اور اس میں قانون سازی یہ ہوئی تھی کہ وفاقی حکومت نے یہ کہا تھا کہ اس حوالے سے اگر کوئی آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ از خود نوٹس لیتی ہے یا اس کے سپریم کورٹ کے پاس کوئی درخواست دائر کی جاتی ہے جو آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر کی جائے، تو اس کے اوپر چیف جسٹس خود سے فیصلہ نہیں کریں گے یا خود اس کے اوپر کوئی بینچ نہیں بنائیں گے، بلکہ چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 2 سینئر ترین ججز پر مشتمل ایک 3 رکنی کمیٹی ہوگی، اور وہ 3 رکنی کمیٹی یہ فیصلہ کرے گی کہ کیا کسی معاملے کے اوپر از خود نوٹس ہونا چاہیے یا نہیں، اور اگر کوئی درخواست دائر کی گئی ہے تو اس درخواست کے اوپر بینچ کتنے رکنی بنے گا۔ منیمم اس میں یہ کہا گیا تھا حکومت کی جانب سے کہ کم از کم 5 رکنی لارجر بینچ ہوگا، لیکن 3 رکنی کمیٹی یہ فیصلہ کر سکتی تھی کہ اس کے اوپر اگر کوئی 7 رکنی، 8 اور رکنی، 9 سعید رکنی۔ بلوچ یہ بتائیں کہ اس سو موٹو کا جو ایکشن لینے کا اختیار ہے اس کا شکار کون کون ہوا؟ یوسف رضا گیلانی اس کا شکار ہوئے، جی اس کا اس کا نواز شریف شکار، صاحب ہوئے، سیاستدان اس کی جو 184(3) کی جو چھری تھی زیادہ تر اسے سیاستدان ہی ذبح ہوئے ہیں، جی بہت سارے نااہل ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان سے بہت سارے سیاستدان۔ اس کے علاوہ سب سے بڑا اس میں ایشو یہ تھا کہ سپریم کورٹ آرٹیکل 184(3) کا سکوپ اتنا زیادہ وسیع ہو چکا تھا کہ بنیادی انسانی حقوق کا کوئی بھی معاملہ اس کو قرار دے کے سپریم کورٹ اس کے اوپر از خود نوٹس لے لیتی تھی، اور وہ معاملہ سپریم کورٹ کے پاس آ جاتا تھا، اور پھر جب آپ چیف جسٹس کی کرسی پہ بیٹھے ہو تو پھر قانون موم کی ناک اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو جس طرح مرضی موڑ لیں۔ تو یہ ماضی میں ہمارے سامنے ہوتا رہا کہ جو سیاستدان ہیں وہ نااہل ہوئے، سابق وزیر اعظم نواز شریف نااہل ہوئے، ان کو تا حیات نااہل کیا گیا اور ان کو پارٹی صدارت سے بھی ہٹایا گیا۔ یہ تمام مقدمات وہ تھے جو آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ اور میں دائر یہی ہوئے۔ 184(3) تھا کہ افتخار چودھری نے عتیقہ اوڈو کی ایک بوتل شراب پہ جو ہے وہ سو موٹو لیا تھا۔ جی بالکل۔ تو یہ ایسی متنازع چیزیں تھیں جس کے اوپر پہلے وکلا تنظیموں کی جانب سے، وکلا رہنماؤں کی جانب سے اعتراضات اٹھائے گئے، پھر سپریم کورٹ کے اندر سے اب آپ دیکھیں کہ جسٹس منصور علی شاہ مستقبل کے چیف جسٹس ہیں، وہ اس کے اوپر اعتراض کر چکے ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب مستقبل کے نامزد چیف جسٹس ہیں، وہ اعتراض کر چکے ہیں، اور بھی بہت سارے ایسے جج صاحبان ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں، جسٹس اطہر من اللہ، یہ تمام وہ ججز ہیں جو اس بات پر قائل ہیں کہ آرٹیکل 184(3) کے لیے سپریم کورٹ کو خود سے بھی پیرامیٹرز طے کرنے چاہیے تاکہ یہ جو تنازعات بار بار کھڑے ہو جاتے ہیں ان کو اور پھر ایک ونس اور اینڈ فار بھی تو آل ہے سیٹل سر کیا جائے۔ کہ ایک اور جو قانون سازی کی گئی تھی کہ چلے سو موٹو آپ نے لے لیا لیکن اس کے خلاف، اس فیصلے کے خلاف کوئی اپیل بھی کوئی نہیں ہے۔ جی یہ سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف جو کارروائی کی گئی تھی پاناما کیس میں، جی اس کے بعد پھر ان کو جب نااہل قرار دیا گیا کہ چونکہ وزیر اعظم کو سزا ہو چکی ہے اور وہ سپریم کورٹ نے ان کو نااہل کیا، تو پھر ان کو پارٹی صدارت سے بھی ہٹا دیا گیا۔ جی اب چونکہ سپریم کورٹ میں یہ کیس آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر ہوا تھا اور اس کا سکوپ جب کیس کا فیصلہ آ جائے پھر اس کے آگے نظر ثانی تو اس کا سکوپ انتہائی محدود ہوتا ہے، آپ کے پاس 2 یا 3% امکان ہوتا ہے کہ آپ اس کے فیصلے کو ریورس کر سکیں۔ تو اس کی وجہ سے سپریم کورٹ نے، وفاقی حکومت نے، پی ڈی ایم حکومت نے قانون سازی کی تھی کہ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ 2023 لایا گیا 8 جون کو، جی اور سپریم کورٹ میں اس وقت جو پنجاب الیکشن نظر ثانی کیس کی سماعت جاری تھی اور اس میں اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ
وفاقی حکومت نے ایک نیا قانون منظور کیا اور وہ آج سے یعنی 8 جون سے نافذ العمل ہے، اور انہوں نے عدالت میں وہ پڑھ کے بتایا، اور اس میں جو قانون لایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اب جو آرٹیکل 184(3) کے مقدمات ہوں گے، از خود نوٹس بھی چونکہ 184(3) کے تحت ہی آتا ہے، تو اس میں جو نظر ثانی ہوگی اس کو اپیل کا درجہ حاصل ہوگا، کیونکہ اب فرض کریں کہ سپریم کورٹ کسی سیاستدان کے خلاف از خود نوٹس لیتی ہے، کسی وزیر اعظم کے خلاف، کسی وفاقی وزیر کے خلاف، تو اس میں نظر ثانی میں اس کے پاس یہ امکان نہیں ہوتا کہ کیا اس کو کچھ ریلیف سپریم کورٹ سے مل سکے گا یا نہیں۔ تو بنیادی اس میں یہی تھا کہ اگر سپریم کورٹ از خود نوٹس کے تحت جیسے نواز شریف صاحب کو نائل کیا گیا تو ان کے پاس بھی نظر ثانی میں سکوپ انتہائی محدود تھا اور وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ برقرار رہا، تو اب حکومت نے یہ کہا کہ جو نظر ثانی ہوگی اس کو اپیل کا درجہ حاصل ہوگا، اور وہ تمام وہ چیزیں، وہ شواہد، جو ریکارڈ جو مرکزی کیس میں اگر پیش نہیں بھی کیا جا سکا، تو جب اپیل دائر کی جائے گی نظر ثانی کی صورت میں تو پھر اس کے اندر وہ سپریم کورٹ دوبارہ ان تمام نکات کو زیر غور لائے گی اور پھر اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ انہوں نے قلم کر دے دیا اس میں سپریم کورٹ کا جو تفصیلی فیصلہ سر اس میں آیا، اس میں سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ آئین کے اندر لفظ نظر ثانی ہے، اپیل نہیں ہے، تو اس لیے یہ قانون آئین سے ہم آہنگ نہیں ہے، اور کوئی ایسا قانون جو آئین سے ہم آہنگ نہ ہو اس کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا، اور اسی بنیاد پر پھر سپریم کورٹ نے یہ قانون کالعدم قرار دیا کہ اگر آپ نے اپیل کا حق دینا بھی ہے تو پھر آپ قانون سازی کے ذریعے نہیں بلکہ آئینی ترمیم کے ذریعے یہ حق دیں۔ پہلے دو جو قوانین چیلنج ہوئے تھے اس میں سے ایک کو قلم کر دے دیا، ایک قلم دوسرے کے اوپر سٹے آرڈر چل رہا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ اس کی سماعت جاری ہے۔ تو اس سے پہلے کتنے قوانین ایسے ہیں جو سپریم کورٹ میں چیلنج ہوئے اور انہیں قلم قرار دے دیا گیا یا ان پہ سٹے آرڈر دے دیا گیا؟ ان 16 ماہ میں میرے خیال میں اس سے پہلے تو میں مثال کوئی مثال سر نہیں ملتی، اور ایسی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے کہ ایک قانون جو ابھی تک نافذ ہی نہیں بن گیا ہو اور پھر اسے آپ ایک بن چکا جو قلعدم قرار دے دیا، دوسرا وہ ہے جس نے ابھی قانون بننا تھا اور اس کو 8 دن پہلے ہی سپریم کورٹ نے اس کے اوپر حکم امتناع جاری کیا اور وہ ابھی تک چل رہا ہے۔ اس کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ جو اسی نیب ترامیم والے کیس کا حصہ بھی ہیں، ان کی جانب سے پچھلے ہفتے چیف جسٹس کو ایک نوٹ لکھا گیا اور کہا گیا کہ نیب ترامیم چونکہ آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر کیا گیا یہ کیس، تو یا تو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کا حکم امتناع ختم کرتے ہوئے اس کیس کا فیصلہ کرے اور اس کے بعد اس کیس کو سنے، یا پھر اگر آپ نے اس کیس کو سننا بھی ہے تو اس کے اوپر فل کورٹ بنائے اور فل کورٹ یہ کیس سنے، کیونکہ اگر مستقبل میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کو آئین کے مطابق درست قرار دیتی ہے تو پھر اس کا اثر یہ پڑے گا کہ یہ جو نیب ترامیم کا فیصلہ ہوگا یہ پھر اس فیصلے کی روشنی میں کالعدم قرار دیا جائے گا۔ تو اب یہ جو ہے وہ آج 30 اگست ہے، 31 اگست اور پھر ستمبر، یعنی کہ تقریباً 17 دن رہ گئے ہیں عمر بنجال صاحب کے پاس ایز چیف جسٹس آف پاکستان، اور ابھی یہ کیس زیر سماعت ہے نیب ترامیم کا، اور نیب ترامیم کا یہ اپنا رکھیے گا مائنڈ میں کہ اس کو چیلنج کس نے کیا ہے۔ اس کو چیلنج تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے کیا ہے۔ اور پھر ایک اور بڑی خبر تھی، آج اٹک جیل میں سماعت ہوئی، اس کا بھی حوالہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اٹک جیل میں یہاں سے جو ہے وہ جج صاحب گئے وہاں پر اٹک جیل، وہاں پر کورٹ لگی اور کورٹ میں جو ہے وہ تحریک انصاف کے چیئرمین کو پیش کیا گیا۔ اس دوران کورٹ نے جو ہے وہ ایف آئی اے کی بھی پیش ہوا، انہوں نے بھی اپنے آرگومنٹس کیے، اور کورٹ نے عمران خان کو 13 ستمبر تک جو ہے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ اب تک پہلے ان کی جو ہے وہ توشہ خانہ کیس میں سزا کالعدم قرار ہوئی تھی، انہیں بیل جو ہے وہ دی گئی تھی، اور اب ان کی گرفتاری جو ہے وہ کل سیفر سازش کیس میں ہوئی ہے، جبکہ اس کو ایز اے اسپیشل کیس جو ہے وہ چونکہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو یہ کیس تھا تو اس کی سماعت بھی اٹک جیل میں ہو رہی ہے۔ یہ تھیں آج کی خبریں، آج کے احوال، مزید آپ کو ہم اپڈیٹ رکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔